अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज़िया कुलसूम राना माइनस न्यूज़ के साथ। और आज का व्लॉग जो है बहुत सारी अहम जो अपडेट्स हैं उनके गिर्द अहाता करेगा। एक बहुत बड़ा सवाल जो हानिया अहमद का कत्ल है, जिस तरह से सीसीडी ये कह रहा है कि मिस्टेकनली फायर हुआ है, और एक डकैती का शिकार जो फैमिली है जिसको शायद पहले ही एक ट्रॉमा से वो गुज़र रही है और उसको कोई ढारस चाहिए हो तो उसके साथ अपने ही हिफाजती से इस तरह का हादसा पेश आए तो क्या ही सोच सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आईएमएफ का बजट आम आदमी पर बेहद दबाव, और पिछले चंद दिनों में दो जो जहाज़ हैं या हेली हैं वो क्रैश हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, अवामी मैंडेट की, जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, जो उभरते हुए सवाल हैं, इस सारी चीज़ें एक चीज़ को दोबारा से कह लें कि ज़हनों में उभर गए हैं ये सवालात। और ये वही सवालात हैं जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है जो मुतालबात किए करते थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, अवामी मैंडेट की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम अहाता करें आज के व्लॉग में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस अहम तरीन केस की जो कि हानिया अहमद केस है। आज की रिसर्च में हम ये कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, क्योंकि देखें जितने जो भी बयानात हमारे सामने आए हैं और जो अपडेट सामने आई हैं उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि हानिया अहमद का जो मर्डर है, जो कत्ल है, क्या ये महज एक कांस्टेबल को गिरफ़्तार कर लेना, उस पर चार्जेस लगा देना, और क्या ये इनफ है, और क्या बहुत और सवालात नहीं उभरते हैं। अगर जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस तरह से अपने कंसर्न्स शो ना करती तो शायद सीसीडी का जो मावराए अदालत कत्ल है उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाता। इससे पहले भी मुबैना तौर पर बहुत सारे लोगों ने सीसीडी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, क्योंकि क्राइम को कंट्रोल करने का ये कोई सिविलाइज तरीका नहीं है जिससे जो भी जुर्म किया है उसको तमाम तर जो मुल्क के कवानीन हैं वो जिस भी कानून के तहत उसको डील किया जा सकता है उसके तहत कानून के कटहरे में लाना चाहिए। अदालतें जो हैं वो इंसाफ दें। लेकिन अजीब सी बात यह है कि पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर ये उड़ते हुए सवालात जो हैं इस वक्त ये बहुत बड़े जो सवालात हैं वो उसका जवाब मांग रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का वो जो हिफाजती इदारा जिसको पुलिस कहा जाता है, जिससे शहरी तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, और हानिया अहमद की फ़ैमिली ऑलरेडी ट्रॉमा में थी, उनके साथ डकैती की वारदात हो जाना और फिर 9 साल की बच्ची की जान चली जाना और उसकी फ़ैमिली के दीगर अफराद जो हैं वो हॉस्पिटल में हों। आप देखें कि क्या पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले अवाम दोस्त पुलिस समेत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पुलिस चला चुकी है। फिर इस पुलिस में इस्लाहात की अगर बात की जाए वो भी की जाती है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जो एमरजेंसी की एसओपीज़ है, जो फायर है, वो कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए किस किस्म की एसओपीज़ अपनानी चाहिए, वो पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस पर ख़ास तौर पर सवालात उठ रहे हैं, और सीसीडी के इदारे को। क्योंकि एक बात तो हमें बड़ी वो वाज़ेह तौर पे मिली कि अगर एक मिस्टेकनली इस तरह से केस, वो एक केस की बात करें, चले एक को तो वो ऑन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर एक केस रिपोर्ट हुआ तो हम इसके लिए सीसीडी को तो नहीं वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते। उन्होंने मिस्टेकनली फायर का इसको नाम दिया है, जो कि एक साफ़ बात नज़र आती है कि ये जो हानिया अहमद का ख़ानदान है उसके साथ शायद जो कि हिफाजत की उम्मीद रखती थी, उनके साथ इतना बड़ा जो हादसा या सान्या हो जाना वो किसी चीज़ से कम नहीं है, जो पुलिस की फायरिंग से उस बच्ची की जान चली गई। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि चंद ही दिनों में 2 बड़े फ़िज़ाई हादसात हुए। एक कश्मीर में हुआ जिसको सोशल मीडिया पर लिंक करने की कोशिश की गई आज़ाद कश्मीर की, जो ख़ास तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन उसको अगर हम देखें कि उसको बिल्कुल रद्द किया गया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन आज फिर मर्दान में एक तरबियती परवाज़ करता हुआ जो इदारा है वो गिरा, जिसकी वजह से 2 फ़ौजी अहलकार जो हैं वो शहीद हुए, और मर्दान के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा गिरने का वाक़या है जिसमें ये पायलट शहीद हुए। इसके साथ साथ जो बजट है, अब देखें जो दूसरा वाक़या है जो कि सवालात ये भी उठाता है कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और फौरी इन्फॉर्मेशन है वो फौरी तौर पे आनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा एजेके में जो हेली है क्रैश हुआ, उसके साथ साथ जो आईएसपीआर ने रिपोर्ट किया कि 22 जो फ़ौजी हैं वो शहीद हुए, लेकिन वो तादाद जो है कुछ लोग डिफरेंट उसको बताते रहे, जो कि बिल्कुल आईएसपीआर ने कहा कि दावों को मुस्तरद कर दिया और उस बात की तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन ये फुकदान इसलिए पाया क्योंकि शुरू में जो खबर आई थी उसमें सिर्फ ये कहा गया कि तमाम लोग जो है उसमें सवार थे वो शहीद हो गए हैं, और बाकायदा कोई तादाद, कोई नेम लिस्ट और इस तरह से नहीं आई थी। एनीवेज़ अगर हम बड़े अगला जो अहम नुक्ता है और सवाल है वो ये है कि ये जो बजट है ये किसका बजट है।
نہ تو یہ نوجوانوں کا بجٹ ہے، نہ یہ خواتین کا بجٹ ہے، نہ یہ تعلیم کا بجٹ ہے، نہ یہ انسانی حقوق کا بجٹ ہے۔ اس بجٹ کو ایک ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ غریب مکاؤ بجٹ ہے اور یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا اتنا پریشر ہے کہ پاکستان کے جو معاشی نمو کے جو ٹارگٹس تھے جو کہ 4% رکھا گیا تھا وہ بھی 3.7 رہا، اور اگر پچھلے 4 سالوں کو کمپیئر کیا جائے جو کہ پی ایم ایل این کی ہی گورنمنٹ تھی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے، تو لیکن یہ بہتری اگلے سال میں ہمیں متوقع نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا سال جو ہے وہ اس سے بھی مشکل ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال کو جب ہم پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے کیونکہ اس قسم کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بجٹ کا صورتحال ہے، اگر عالمی اداروں کو بھی دیکھا جائے تو رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کا یہ جو مجوزہ مالی سال 2026 اور 27 کا بجٹ ہے، یہ 18 تقریباً 77 ارب روپے جو ہیں، اس میں دفاعی اخراجات سب سے پہلے وہ جو بڑھائے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کہتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، بارڈروں پر صورتحال ہو، اس کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف کے جو اہداف ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور یہ اعداد عام آدمی کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ شاید بالکل ایک وہ کوئی امید نہیں ہے، شاید دلاسے والا بجٹ ہے، اور اس کا بہت زیادہ کیونکہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ترقیاتی بجٹ میں کمی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم، صحت، دیگر وسائل یا پھر سڑکیں اور مقامی روزگار کی بات کریں، عوامی خدمات کی بات کریں تو وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جس طرح سے گورنمنٹ بات کریے کہ آئی ایم ایف کے بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو حکومت کو آمدن بڑھانی ہے، خسارے پر قابو پانا ہے، سبسڈیز بھی سنبھالنی، اور باضابطہ معیشت پر اس سے دباؤ آتا ہے جس سے پیٹرولیم لیوی بڑھتی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسیز ہیں ان کی بھرمار ہو جاتی ہے، اور ملک عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ اس کا گزر بسر جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی ادارہ رائٹرز ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ بجٹ باضابطہ طور پر کاروباروں اور متوسط طبقے پر یہ 26-27 کا بجٹ کو انالائز کرتے ہوئے کہ یہ دباؤ بڑھائے گا، اور یہ کہنا کہ یہ تنخواہ دار طبقے کو جو ہے اور زیادہ دباؤ میں لے کر آئے گا، اور ایک اصل اثر جو فائنانس بل اور ٹیکسی سلیبز جب عمل درآمد ہو جائیں گے 1 جولائی کے تو اس کے بعد بھی ہم اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اہم ہے کہ کیونکہ دیکھیں اگر جس طرح سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی بحالی آ رہی ہے، شرح نمو ہو رہی ہے، تو اس سے تو اگر دیکھا جائے تو بظاہر طور پر تو اعداد و شمار بہتر کہہ لیں گورنمنٹ کہہ سکتی ہے، لیکن جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، جتنے ٹیکسیز عوام پر ہے، بجلی کے بلوں کی بات کریں، گیس کے بلوں کی، بے روزگاری اور نوجوانوں کے لیے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک عام آدمی کا چولہا جو کہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ 8,400 والا جو ہے شاید وہ غریب نہیں ہے، تو لیکن پاکستان میں تو شاید میرے خیال میں اس کے الٹ آپ اگزامپل جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ بالکل بے حسی ہے گورنمنٹ کی، کیونکہ معیشت کے اگر ہم اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں، جب تک عام آدمی کے کچن میں بہتری نہیں آئے گی، اپنی عوام کی جتنے مرضی اعداد و شمار جو گورنمنٹ ہے، وزیر خزانہ ہے، وزیر مملکت خزانہ ہے یا حکومت کے دیگر وزراء ہیں وہ پیش کرتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ چوتھا اہم ترین نقطہ، پیس ڈیل جو پاکستان نے اہم ترین ثالث کا کردار ادا کیا ہے، اس میں کھٹائی ڈالنے کی آج کوشش کی گئی ہے۔ جو جے ڈی وینس نے انٹرویو دیا ہے انہوں نے پہلے سے ریویل کر دیا، جو پاکستان کے وزیر اعظم نے آج قومی اسمبلی میں تقریر بھی کی کہ ہم جنیوا جا رہے ہیں، وہاں پہ بہت بڑی دستخط ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہے امریکہ کی طرف سے یہ ریویل کیا گیا، کیا یہ جو اسرائیل ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا شاید پاکستان کی جس طرح سے پوری دنیا میں اپریسیشن ہو رہی ہے، تو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے جو سپیکر ہیں ایران کے کالیباف انہوں نے دستخط کر دیے اس معاہدے پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس اور صدر ٹرمپ کا رپورٹ ہوا کہ انہوں نے بھی دستخط کیے ہیں، اور ایک سمبولک سیریمنی جو ہے وہ جنیوا میں ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے، شاید ہندوستان اور جو بہت بڑا سپوائلر ہے اسرائیل، وہ شاید چاہتے تھے کہ اس طرح سے خبر کو پہلے سے نکالا جائے۔ پھر اس کے بعد اگین صدر ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایک نہیں ابھی تو معاہدے ہو گئے ہیں اور بات چیت ہو گئی، حتمی ہو گیا ہے، اور اس کی ایک تقریب بھی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے تو اسمبلی میں آج بھرملا اعلان کیا کہ ہم دستخط کے لیے جا رہے ہیں، پاکستان میزبانی کرے گا، جنیوا میں یہ جو ہے تقریب یہ ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا سپوائلر کو اتنا پرابلم ہے پاکستان سے کہ یہ کہہ دینا کہ نہیں جی دستخط ہی ہو گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں امریکہ کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد صورتحال یکسر بدل جاتی ہے، اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل جنگ میں
کس کٹھن مرحلے میں پاکستان نے جو ہے امریکہ کو، خاص طور پہ آپ کہہ لیں ٹرمپ کو تو ریسکیو کیا گیا ہے ایک طرح سے، کیونکہ وہ کسی اور کی جنگ میں کودے تھے، اور پھر جس طرح سے مڈ ٹرم ان کے سر پر تھے اور وہ فوری طور پر اس سے نکلنا چاہتے تھے، میرے خیال میں مڈ ٹرم میں جو امریکہ کی عوام ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکے گی۔ اسی طرح سے جو نیتن یاہو ہیں وہ بھی اپنی عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے جس طرح سے انہوں نے یہ جنگ لڑی، لیکن اگین میں یہ کہوں گی کہ ایران نے جس طرح سے نہ تو جوہری اپنے جو اثاثے ہیں ان کو سرنڈر کیا ہے، اور ان کے جو منجمد اثاثے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو معاہدہ ہوگا امید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی انفریز ہو جائیں گے۔ اب نائے ہرمز جو ہے آج ہی ٹرمپ نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہ کھلنے جا رہا ہے، اور ایک کچھ جگہوں پہ تو یہ بھی کہہ دیا کہ آمد و رفت جو ہے وہ باقاعدہ شروع بھی ہو گئی ہے، اور جو ایک حفاظتی فی یا پھر ان ادر ورڈز یو کین سے ٹیکس، وہ بھی ایران جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نیتن یاہو نے یہ جنگ لگائی کیوں، اس جنگ کا اس کو فائدہ کیا ہوا، الٹی جنگ ہنسائی بھی ہوئی، ایکسپوز بھی ہوا، امریکہ بھی ایکسپوز ہوا کہ کسی دوسرے کی جنگ میں کودتا، اسرائیل جو ہے وہ بھی صہیونی طاقت جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہوئی کہ کس طرح سے صورتحال بگڑی ہے۔ لیکن یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ شاید کچھ مہینوں کا تو ہو سکتا ہے، اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم کا سیز فائر ہوگا اور اس کے بعد سچویشن جو ہے بدلے گی۔ ایسا نظر نہیں آتا کہ لانگ ٹرم جو مڈل ایسٹ میں امن ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے بلا شبہ سفارتکاری کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ جب امریکہ، ایران اور ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ابنائے ہرمز اور علاقائی جنگ کو ایک خبر کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، تو عالمی توجہ خود بخود پاکستان کی طرف آتی ہے، کیونکہ یہ دیکھا جائے تو پاکستان کا جو سالس کا کردار ہے، آف کورس وہ رپورٹ ہوا ہے۔ پاکستان اب عالمی طاقتوں کے، اگر لوگ کچھ بہت سارے لوگ بڑھا چڑھا کر بھی بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان جو عالمی طاقتوں کا مرکزی فیصلہ ساز بن گیا، تو میرے خیال میں اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تجزیہ حقیقت پر مبنی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اگر بیلنس طور پر دیکھا جائے تو پاکستان سفارتی محاذ پر ایز اے ڈپلومیٹ جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک محدود ثالثی کا موقع تھا جسے حکومت جو ہے اب آف کورس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اپنے سیاسی کریڈٹ کے لیے تو استعمال کر رہی ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ خبر بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے لیے پاکستان کو عالمی سطح پر پاکستان کا جو کردار ہے اس کو سراہا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عوامی طور پر دیکھیں تو عوام تو ایک اور سوال پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ عالمی طور پر آپ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، عالمی جنگیں رکوا رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے یہ اعتماد جو اپنے شہریوں کے ساتھ بحال کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم پرکھنے کی کوشش کریں اپنے 2024 کے الیکشن کے اینگل سے، جس طرح سے مینڈیٹ چوری اور جعلی حکومت کا جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے بھی یہ سوال اٹھایا پارلیمان میں بھی، کیونکہ اس پر دیکھیں کہ خاص طور پر اگر ہم بات کریں جو پی ٹی آئی کا ایک اہم مطالبہ ہے، اس میں عوامی مینڈیٹ، قانون کی حکمرانی اور احتساب سب کے لیے بلا تفریق، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اوورآل اس کو دیکھیں تو ہانیہ احمد کا کیس وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی اور ریفارمز کی بات کر رہا ہے، کشمیر میں کریک ڈاؤن دیکھیں تو وہ بھی عوامی مینڈیٹ اور مطالبات کی بات کر رہا ہے، پھر گلگت بلتستان میں جو دھاندلی کے الزامات ہیں اگینسٹ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے۔ بجٹ کی بات کر لیں تو عام آدمی پر دباؤ ہے اور اس سے اشرافیہ جو ہے وہ محفوظ دکھائی دے رہی ہے، تو اس سے ایک ہی سوال ابھرتا ہے کہ جب ریاستی اداروں سے عوام دور ہو جائیں تو اعتماد کا جو بحران ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پاکستان اس بحران کے دہانے پر ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی وضاحت دینے کی تو کوشش کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شہریوں کے لیے حکومت کی جو جواب دہی ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے، اس کی کوئی آپشن بچی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں اوورآل سیاست میں عوامی اعتماد، مینڈیٹ، عدالتیں، جیل کی صورتحال، پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنا، عمران خان کی فیملی سے، اس کی بہنوں سے، اس کی پارٹی سے ملاقات نہ کروانا، اور یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جمہوریت بامقابلہ ریاستی طاقت کے سوالات پاکستان میں شدید کہرے پنپ رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ خام خواہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن کا کیا اثر پڑتا ہے، تو میرے خیال میں ہانیہ کا جو کیس ہے، ہانیہ احمد کا، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ ہمارا جو حفاظتی نظام ہے وہ کتنا ناقابل اعتماد ہے۔ پولیس ایمرجنسی میں آپ کو بچائے گی یا آپ ہی پر گولی چلائے گی، گھبراہٹ میں وہ آپ ہی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ پھر جو فوجی حادثات ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی حفاظت، تربیت، ساز و سامان کے معیار کے حوالے سے، خاص طور پر جس طرح سے انکوائری بورڈ بیٹھا بھی ہے پہلے ہیلی کاپٹر کریش پر بھی، تو اس کے بھی بہت اہم سوالات اٹھ رہے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کی بات کریں تو پیٹرول، بجلی، تنخواہیں، ٹیکس، کاروبار، روزگار، گھریلو اخراجات پر دباؤ ہی دباؤ ہے۔
दूसरी जानिब अगर अबनाए हुर्मस खुल जाती है, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो मुआहिदा है, इसके तहत इलाकाई कशीदगी में कमी होती है, तो तेल की कीमतों में इतनी और इलाकाई मईशत पर जो मुस्बत असर है, उससे फ़ौरी रिलीफ़ की कोई ज़मानत नहीं मिल रही है कि कितना पाकिस्तानियों को रिलीफ़ मिलेगा। और इसके साथ साथ जब मुल्क का बड़ा सियासी तबका ये महसूस करने लग जाए कि उनको साइड लाइन किया जा रहा है, उसे नुमाइंदगी उस इंसाफ से नहीं मिल रही है, सियासी जगह नहीं मिल रही है, तो एतमाद का बहरान जो है वो मज़ीद गहरा हो जाता है। वफाकी ढांचे में इलाकाई हकूक़, इंतखाबात और हुक्मरानी पर संजीदा सवालात अभी भी मौजूद हैं। एक बहुत अहम सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि रियासत शहरियों के लिए है या फिर शहरी जो हैं वो रियासत के लिए हैं। इस अहम सवाल का जवाब आप, मैं और हम सब ढूंढ रहे हैं। आइए ढूंढते हैं। फर्दर जो इससे जुड़े हुए अहम तरीन मौज़ूआत होंगी माइनस न्यूज़ में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि चाहे कश्मीर हो, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे मुरीदके का इंसिडेंट हो या मॉडल टाउन का, ये सवाल हम ढूंढते हैं कि हम रियासत के लिए हैं या हम रियासत की वजह से हैं या रियासत हमारी वजह से है। इस सवाल के साथ ही आप ज़रूर सोचिएगा। माइनस न्यूज़ से आज के लिए इतना ही।